अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तबारक व तआला या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला व क़ाल तबारक व तआला कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन वबिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाह हम नमाज तरावी के फ़ज़ाइल के हवाले से चंद बातें समझेंगे और इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू का मौजू दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक रात के वक्त में इबादत करना, उसके फ़ज़ाइल, उसकी अहमियत के हवाले से गुफ्तगू होगी। पहला हिस्सा हमारा रात में इबादत पर हमारा मुश्तमिल होगा और दूसरा हिस्सा उस रात के वक्त की इबादत का एक हिस्सा रमज़ानुल मुबारक में वो तरावी है, इंशाअल्लाह उसके फ़ज़ाइल समझेंगे। यानी दो हिस्से हो गए। एक रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करना, वो एक हिस्सा। उसी में शामिल एक बात कि रमज़ान मुबारक में एक रात की एक बहुत बड़ी इबादत व नमाज तरावी की इबादत है, इंशाअल्लाह उसको समझेंगे। आपके सामने दो मकामात की तिलावत की गई है। इब्तिदा के अंदर सूरह मुज़म्मिल की इब्तिदाई आयात, या अय्युहल मुज़म्मिल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ए चादर ओढ़ कर लिपेट कर लेटने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, खड़े हो जाइए रात को, इल्ला कलीला यानी मुकम्मल रात खड़े हो जाइए और इबादत कीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। उसके बाद फरमाया निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु कलीला, इब्तिदा में तज़किरा पूरी रात अल्लाह की इबादत कीजिए, उसके बाद उसमें कमी कर दी गई, निस्फ़हु आधी रात इबादत कीजिए, अव इंक़ुस मिन्हु कलीला या आधी रात से कुछ कम कर दीजिए, औ ज़िद अलैहि या आधी रात पर इजाफा कर लीजिए, यानी आधी रात से कुछ कम या आधी रात से कुछ ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत कीजिए। और वो इबादत में क्या कीजिए, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़िए, कुरान मजीद को समझ समझ कर पढ़िए। तो ये रात की इबादत और रात की इबादत के अंदर करने का काम एक बहुत अहम दीन का शोबा कि बंदे मोमिन की रातें अल्लाह की इबादत में सर्फ हों, बंदे मोमिन की रातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हुजूरी में सर्फ हों। बंदे मोमिन की रात को, जिसको कहा जाता है इहयाउल लयाली या इहयाउल लैला, कि रात को ज़िंदा करना, रात को जगाना। मतलब क्या, दिन के अंदर मसरूफियात रहती हैं, दिन के अंदर माश की मसरूफियात रहती हैं, दीगर मसरूफियात इंसान की होती हैं। दिन के अंदर जो इबादत आदमी करता है उसके अंदर कल्बी तवज्जो और अल्लाह के साथ जो मामला होना चाहिए कल्बी तौर पर वैसा नहीं होता। आम तौर से लोग देख रहे होते हैं दिन के अंदर, लोगों की निगाहों में होता है आदमी दिन के अंदर, तो जैसा अल्लाह के सामने मामला होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। तो बंदे मोमिन की रातें अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुजूर में गुजरें कि जब बंदा हो और अल्लाह हो तन्हाई में, अल्लाह के साथ तन्हाई में हो और बंदा रोए, गिड़गिड़ाए, इबादत करे, अल्लाह की तिलावत करे, नमाजें अदा करे, दुआएं मांगे अल्लाह से। वो एक कीमती वक्त होता है, वो कीमती वक्त होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब हासिल करने का। इसी हवाले से कुरान मजीद में जो दूसरा मकाम इब्तिदा में तिलावत किया गया, फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, कानू कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन, बहुत ही कम देर है जो रात में वो आराम किया करते हैं, वबिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून, और सुबह सहरी के वक्त वो इस्तिग़फ़ार किया करते हैं। सहरी के वक्त का इस्तिग़फ़ार करना, रात के अंदर कम आराम करना, ये अल्लाह वालों का, अल्लाह के महबूब बंदों का मुस्तकिल शाआर रहा है। मुस्तकिल अल्लाह के नेक बंदे रातों को जागा करते थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत किया करते थे। यही
تذکرہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 میں بندہ مومن کی عباد الرحمن کی صفات جہاں آئی ہیں وہاں آیا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے رحمان کے بندوں کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ والذین یبیتون، اور وہ لوگ راتیں گزارا کرتے ہیں لربہم اپنے رب کے سامنے سجدا و قیاما، سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، مطلب نمازوں کے اندر ان کی راتیں گزرا کرتی ہیں، نمازوں کے اندر ان کی راتیں گزرا کرتی ہیں. تو تنہائی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، تنہائی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں اپنے ساتھ شامل حال کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت میں تہجد کی نماز ادا کرو جو کہ نفلی ایک نماز ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، بعض نے ترجمہ کیا اضافی طور پر آپ کے اوپر فرض کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ ان پر تہجد کی نماز فرض تھی، یعنی اضافی طور پر آپ پر یہ نماز ایک فرض کی گئی ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے. یہ رات کا تذکرہ، رات کی عبادت کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف انداز میں آیا. تو بندہ مومن کی راتیں غفلت میں نہیں گزرنی چاہیے، عام حالات میں بھی اور خاص طور پر رمضان المبارک میں بھی. اب ایک ہفتہ ہمارے سامنے موجود ہے رمضان المبارک کے آغاز میں، تو ہم عام حالات میں بھی اپنی راتوں کو کارآمد بنائیں اور خاص طور پر رمضان المبارک کی راتوں کو ہم بہت کارآمد بنائیں. یہ بہت قیمتی ساعتیں، قیمتی لمحات، قیمتی اوقات ہیں جن میں ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اس کے لیے کروا سکتے ہیں اللہ سے مغفرت طلب کر کے. اسی طرح رات قیمتی چیز ہے، یعنی ایک بندہ مومن کے اوقات میں سے بہت ایک قیمتی چیز ہے رات. وہ رات آرام کے لیے بھی ہے، وہ رات اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو بندہ مومن کی راتیں غفلت میں نہیں گزرنی چاہیے، بندہ مومن کی راتیں بے توجہی میں نہیں گزرنی چاہیے، اور اس سے آگے بڑھ کر گناہوں میں تو بالکل نہیں گزرنی چاہیے. بندہ مومن کی راتیں قیمتی راتیں ہوتی ہیں، بندہ مومن کی راتوں میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے اسی طرح ایک قیمتی رات جو اس مہینے میں آ رہی ہے وہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات، کہ 1000 مہینے کی راتوں میں بندہ عبادت کرتا رہے تو ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت کرے گا تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور وہ کب تلاش کرنی ہے؟ اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے، یعنی 21ویں شب، طاق رات آڈ نمبرز 21 23 25 27 29، 5 راتیں جن میں تلاش کرنی ہے. متعین نہیں بتایا گیا، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے اور اس میں عبادت کرو گے تو 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ ثواب ملے گا. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیشکش ہے، ایک آفر ہے کہ بندہ اس کو اویل کرے. ڈسکاؤنٹ لگتا ہے نا آج ہمارے یہاں، ہم بھی اس کو اویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک پیشکش ہے، ایک پیکیج ہے کہ اس کو حاصل کر لو گے تو تمہیں بہت ڈھیروں اجر ملے گا. اور وہ بھی کیا؟ اس کو پوشیدہ رکھا گیا. ایک بات تو وضاحت کر دی جاتی ہے بھائی فلاں رات میں ثواب کرو گے تو نیکی کرو گے تو اس کا اتنا ثواب ملے گا، یہ متعین ہو گیا نا. مگر بعض چیزیں متعین نہیں ہوتی، غیر متعین ہوتی ہیں. نہیں بتایا گیا لیلۃ القدر کب ہے، اس میں رات کب آتی ہیں. 5 راتوں کی نشاندہی کر دی گئی، ان میں سے کوئی ایک ہے. تو یہ بندہ مومن کے لیے کیا ہے؟ ایک تجسس ہے، ایک کیوریاسٹی ہے کہ بندہ کیا کرے، تلاش کرے کون سی ہے. ایک جان لینا کسی چیز کو، ایک نہ جاننا. نہ جاننے کے اندر بھی ایک حسن ہوتا ہے نا کہ میں نہیں جانتا اس چیز کو، جاننے کا تجسس ہے. تو وہ تجسس اس چیز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے باقی رکھا ہے. اور بہت کچھ چیزوں میں اور بھی اس طرح کا تجسس ہے کہ جمعے کے اندر دعاؤں کی قبولیت کا وقت نہیں بتایا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں خطبے کے درمیان کا، بعض لوگ کہتے ہیں عصر کے بعد کا وقت ہے، بعض لوگ کچھ اور وقت بیان کرتے ہیں. تو یہ تجسس ہے کہ کیا وقت ہے، اب اس کی تلاش رہے گی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کو تلاش کریں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ اذا دخل العشر، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شد المعذرہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس کو کہتے ہیں کمر باندھ لیتے، تیاری کر لیتے، واجتنب النساء عورتوں سے دور ہو جاتے، یعنی عورتوں سے تعلق قائم کرنے سے بالکل دور ہو جاتے، وتفرغ للعبادہ اور اپنے آپ کو فارغ کر لیتے عبادت کے لیے۔ آج ہم چھٹیاں لیتے نا، ہم نے آفس کی چھٹی لی کہ بھائی فلاں خاندان میں ایونٹ ہے، فلاں ویکیشنز گزارنی ہے، فلاں پکنک پہ جانا ہے، فلاں ٹور پہ جانا ہے۔ ہم کبھی اپنی چھٹیاں گزاریں کس مقصد کے لیے؟ صرف عبادت کرنی۔ وتفرغ للعبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فراغت حاصل کرتے تھے، سب کاموں سے فارغ ہو جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ اسی طرح راتوں میں کئی راتیں ہیں جن کی فضیلتیں آئی ہیں، تو رات کی عبادت عمومی بھی اور خاص طور پہ رمضان کے رات کی عبادت کا تذکرہ۔ تو جن رات کی عبادت کی فضیلت آئی ہے ان کا بیان کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان راتوں کے حوالے سے روایت میں الفاظ موجود ہیں کہ ان راتوں کی رات کو عبادت کرنا، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، نماز کو پڑھنا، تہجد پڑھنا، نوافل پڑھنا فضیلت کی حامل ہے۔ اسی طرح ابھی نصف شعبان گزری، شعبان کی 15ویں رات گزری، اس کے اندر فضیلت ہے رات کے اندر عبادت کرنے کی۔ اسی طرح عاشورہ 10 محرم، اس کے اندر فضیلت ہے رات کے اندر عبادت کرنے کی۔ اسی طرح عمومی شب جمعہ جس کو ہم کہا جاتا ہے کہ جمعے کی رات جو ہے، جو جمعرات کو مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر عبادت کرنا یہ ویسے ہی فضیلت کی حامل ہے۔ تو رات بتانے کا مقصد یہ ساری یہ باتیں کہ رات ایک قیمتی چیز ہے، یعنی بندہ مومن کی رات غفلتوں میں نہیں گزرتی، بندہ مومن کی رات گناہوں میں نہیں گزرتی، بلکہ بندہ مومن کی رات جو گزرا کرتی ہے وہ عبادات میں گزرا کرتی ہے۔ اور رمضان المبارک ایک ہفتے بعد آغاز ہونے والا ہے اس کا، تو ہم اپنی راتوں کو پلان کریں اور راتوں کو عبادت کریں، کثرت سے عبادت کریں، ہم تلاوت کریں، اس میں ہم نوافل ادا کریں، اس کے اندر ہم تراویح ایسی جگہ ادا کریں جہاں پر وقت زیادہ صرف ہوتا ہے، جہاں پر ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت لگ جائے۔ اسی طرح ہم دعائیں کریں، تسبیحات کریں، ہم اور بھی جو نوافل عبادات ہیں وہ ہم کثرت سے کریں، اور اس رمضان کو ہم اپنے لیے باعث مغفرت بنا لیں، ہم اس رمضان کو اپنے لیے باعث سعادت بنا لیں۔ جیسے تذکرہ آتا ہے عام طور سے کہ رمضان المبارک، جس کا رمضان المبارک اچھا گزر گیا اس کا بقیہ مہینے بھی اچھے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ تو پہلا حصہ کہ راتوں کی عبادت کرنا، یہ فضیلت کی حامل ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایک راتوں کو ایک بہت بڑی عبادت، وہ ہے صلاۃ تراویح، نماز تراویح جس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے رمضان کی راتوں کے اندر، اور اکثر وقت ہمارا کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے اندر صرف ہو جائے، یعنی ایک بڑا حصہ رات کا نماز تراویح کے اندر ہمارے صرف ہو جائے۔ تو سب سے پہلے رمضان نماز تراویح کے فضائل سے پہلے اس کی کچھ تاریخی واقعات اور اس کا معنی اور مفہوم ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تراویح کا معنی کہ تراویح کہتے کس کو ہیں اور کیا کہا جاتا ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کی معنی کی وضاحت کی کہ یہ لفظ جو ہے تراویح کا یہ کس سے بنا ہے اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو لکھتے ہیں اپنی کتاب میں وَالتَّرَاوِيحُ جَمْعُ تَرْوِيحَ، تراویح ترویحہ کی جمع ہے، پلورل ہے، تراویح کا لفظ پلورل ہے، جمع ہے، اس کا واحد سنگولر کیا ہے؟ وہ ترویحہ ہے۔ اور ترویحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّاحَةِ، ایک مرتبہ آرام کرنا۔ ترویحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ آرام کرنا۔ جیسے ترویحہ کا لفظ ہے ویسے ہی تسلیمہ کا لفظ ہے، کَتَسْلِیمَةٍ مِنَ السَّلَامِ۔ تسلیمتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ سلام پھیرنا، اسی وزن اسی پیٹرن پر ہے ترویحہ، تسلیمہ ترویحہ۔ تسلیمہ کہتے ہیں ایک مرتبہ سلام پھیرنے کو، اور ترویحہ کہتے ہیں ایک مرتبہ آرام کرنے کو۔ راحت سے یہ لفظ نکلا نا، ترویحہ، راحت سے ایک مرتبہ آرام کرنا، اور اس ترویحہ کی جمع ہے تراویح۔ اب اس نماز کا نام ترویحہ تراویح رکھا گیا، یعنی آرام کرنے والی نماز۔ تو مطلب کیا ہے، کیوں رکھا گیا؟ فرماتے سمیت الصلاۃ فی الجماعہ فی لیالی رمضان تراویح، کہ اس نماز کو نام دیا گیا ہے جو کہ اجتماعی نماز پڑھی جاتی ہے مردوں کے لیے، فی لیالی رمضان التراویح، رمضان کی راتوں کے اندر، جس کا نام تراویح ہے۔ اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ لأنہم اول ما اجتمعوا علیہا، یہ وہ پہلی نماز ہے کہ جس پر اجتماع ہوا، کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین، کہ جس میں دو سلام کے بعد راحت طلب کی جاتی ہے، آرام کیا جاتا ہے، یعنی 2 رکعت
2 سلاموں سے مراد کیا ہے کہ 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے. جو حضرات جو ہیں جو تراویح جماعت سے ادا کرتے ہیں، خواتین کے لیے پسندیدہ یہ کہ گھر کے اندر تراویح ادا کرے، اور مردوں کے لیے سنت موقدہ یہ کہ وہ جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرے. تو 4 رکعت کے بعد تراویح میں قاری صاحب امام صاحب جو ہیں وہ تھوڑی دیر آرام فرماتے ہیں، اس کے بعد بقیہ رکعتیں شروع ہوتی ہیں. وہ وقفہ 2 منٹ کا، 3 منٹ کا، اس سے کم بھی ہوتا ہے، اس سے کچھ زیادہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ہے راحت کرنا، راحت آرام کرنا. تو یہ ایسی نماز ہے جس کی رکعتیں تو 20 ہیں، مگر اس میں ہر 4 رکعت کے بعد، ہر 2 سلاموں کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ آرام کیا جاتا ہے. تو ترویحہ راحت سے نکلا ہے، راحت مطلب آرام کرنا. تراویح ایک ایسی نماز کہ جس کے اندر آرام کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا یہ نام رکھ دیا گیا. اس کا کچھ پس منظر کے حوالے سے بات کہ تراویح کا آغاز کب سے ہوا، تو ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اخبرتہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل فصلی فی المسجد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے، رات کے درمیانی شب کے اندر، اور انہوں نے نماز پڑھائی مسجد کے اندر. وصلی رجال بصلاتہ، اور لوگوں نے نماز پڑھی، یعنی تراویح کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھائی. فاصبح الناس فتحدثوا، جب صبح کی لوگوں نے تو آپس میں ایک دوسرے سے تذکرہ کیا، یعنی اس رات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور تراویح کی نماز پڑھا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو لوگ موجود تھے انہوں نے پڑھ لی. صبح جو لوگ موجود تھے انہوں نے بقیہ لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی کل رات. فاجتمع اکثر منہم، اگلی رات اس سے کچھ زیادہ لوگ جمع ہو گئے. جب بقیہ لوگوں کو اطلاع ہو گئی تو بقیہ صحابہ بھی اگلی رات جمع ہو گئے. فصلوا معہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بھی نماز پڑھائی، اور فصلوا معہ، تو ان کے ساتھ بقیہ لوگوں نے بھی نماز پڑھ لی جو پچھلے سے زیادہ تھے، کل کے دن سے زیادہ تھے. فاصبح الناس فتحدثوا، پھر اگلے دن ان لوگوں نے بقیہ اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بھی پڑھائی، پرسوں بھی پڑھائی، تراویح کی نماز پڑھائی. فکثر اہل المسجد من اللیلۃ الثالثہ، تیسری رات میں لوگوں کی اور زیادہ کثرت جمع ہو گئی، اور زیادہ تعداد جمع ہو گئی. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بصلاتہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات بھی نکلے اور لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائی. فلما کانت اللیلۃ الرابعہ، 3 راتیں نماز پڑھا دیں تو چوتھی رات کیا ہوئی؟ عجز المسجد عن اہلہ حتی خرج لصلاۃ الصبح، تو مسجد میں اور زیادہ لوگ آ گئے، صحابہ کی تعداد اور زیادہ بڑھ گئی، اور انتظار کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات تشریف نہیں لائے یہاں تک کہ صبح کا وقت آ گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. حتی خرج لصلاۃ الصبح، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے. فلما قضى الفجر، اور جب فجر کی نماز مکمل ہو گئی، اقبل علی الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف رخ کیا. فتشہد ثم قال اما بعد فانه لم يخفى علی مکانکم، تو اس کے بعد فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں تھا کہ تم جو نماز پڑھیں تمہیں پڑھا رہا ہوں، اس بات کا خوف نہیں ہے. ولکنی خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنها، مگر خوف مجھے اس بات کا ہے کہ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور تم اس سے عاجز آ جاؤ، یعنی تمہیں پھر مشقت پیش ہو جائے، یعنی یہ نماز فرض نہیں ہے. اس سے یہ بات واضح ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تَفْرُضَ عَلَيْكُمْ، مگر مجھے خوف یہ ہے کہ تم اپنے اوپر اس نماز کو فرض کر لو گے، اور یہ حالانکہ فرض نہیں ہے تو پھر تمہارے اوپر مشقت ہوگی. فَتُوَفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور معاملہ ایسا ہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز خود پڑھائی، مگر 3 راتیں تشریف لائے، چوتھی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. چوتھی کہ تمہارے اوپر ایسا نہ ہو کہ تم سمجھ لو یہ فرض ہے، حالانکہ فرض نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ ایک ضعیف روایات مصنف ابن ابی شیبہ کی ملتی ہے، بقیہ کوئی روایات صحیح سند سے نقل نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 20 رکعت نماز تراویح ادا کرائی
یعنی جماعت سے نماز پڑھائی 20 رکعت اور وتر کی نماز پڑھائی. تو یہ تعداد بھی ایک ضعیف روایات میں نقل ہوتی ہے اور یہ اسی طرح سے معمول ہے. اور حرمین میں بھی یعنی مسجد نبوی میں بھی اور بیت اللہ میں بھی 20 رکعت نماز تراویح ہوتی ہے. اسی طرح یہ معاملہ تھا. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں قال ابن شہاب فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن شہاب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. والناس علی ذالک، اور لوگ اسی معاملے پر تھے. ثم کان الامر علی ذالک فی خلافت ابی بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی معاملہ ایسے ہی تھا تراویح کا. بس یعنی بعض پڑھا کرتے تھے، بعض اجتماعی، بعض انفرادی، اس طرح کا معاملہ چلتا رہا. وصدر من خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدائی دور میں بھی معاملہ اسی طرح چلا. اور پھر فرماتے ہیں کہ انہ قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں کہ میں نکلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ان کی خلافت کا دور تھا. لیلۃ فی رمضان الی المسجد، ایک رمضان المبارک کی رات میں مسجد کی طرف میں نکلا. فاذا الناس اوزاع متفرقون یصلی الرجل لنفسه ویصلی الرجل فیصلی بصلاۃ الرات. انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر لوگ مختلف نمازیں ادا کر رہے ہیں، یعنی مختلف، کوئی علیحدہ نماز ادا کر رہا ہے، کوئی ایک جماعت کی صورت میں نماز ادا کر رہا ہے. تو مختلف لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں مگر مختلف مقامات پر. کچھ لوگ اکیلے نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ لوگ جماعت کی صورت میں نماز ادا کر رہے ہیں. فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی ارا لو جمعت هؤلاء علی قاری واحد، فرمایا کہ اگر میں جمع کر دوں ان کو ایک قاری کے پیچھے، الگ الگ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لکانا امثلا. ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عزم کر لیا اس بات کو اور انہیں جمع کر دیا ایک قاری کے پیچھے جن کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ذمہ داری دی گئی. ثم خرجت معه ليلة اخرى، پھر حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نکلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دوسری رات. والناس يصلون بصلاة قارئهم، اور تمام لوگ ایک قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم البدعۃ هذه، کتنی ہی اچھی بات ہے جو کہ یہ ہو گئی. یعنی پہلے لوگ علیحدہ نماز پڑھ رہے تھے اور اب ایک قاری کے پیچھے جمع ہو گئے. تو یہ نماز تراویح یہاں سے اس کی پس منظر یہ تھا، یعنی پس منظر اس کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھائیں اور پھر صحابہ اپنے طور پر بھی پڑھنے لگ گئے، کچھ جماعت کی صورت میں پڑھنے لگ گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قاری کے پیچھے تمام لوگ جمع ہو کر نماز تراویح ادا کرتے رہے. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میری سنت کے پہ بھی چڑھنا ہے اور سنت خلفائے راشدین کی بھی پیروی کرنی ہے. میری سنت کی بھی پیروی کرنی ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کی بھی پیروی کرنی ہے. تو خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا یہ دین کا حصہ ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جو نماز پڑھائی اس کی بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الصلاۃ کے اندر روایت موجود ہے. ان یحییٰ بن سعید ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتا، انہوں نے بھی یہ حکم دیا کہ نماز پڑھائی جائے. کتنی رکعت نماز پڑھائی جائے؟ وہ 20 رکعت نماز پڑھائی جائے. تو یہ تراویح کا پس منظر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نماز تراویح کا آغاز فرمایا اور کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا تمام لوگوں کو. یہ 2 حصے ہماری گفتگو کے ہو گئے. ایک رات کے وقت میں عبادت کرنا عام حالات میں بھی اور خاص طور پر رمضان المبارک میں. دوسری نماز تراویح کا نام ہم نے سمجھا کہ تراویح کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ آرام کرنا. آرام کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ درمیان کے اندر جو وقفہ ہوتا ہے آرام کا، اس کی وجہ سے اس کو نماز تراویح کہہ دیا گیا. اس کے بعد اس کا پس منظر سمجھا کہ کس طرح سے یہ لازم ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایک قاری کے پیچھے جمع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوف سے منع کیا تھا کہ چوتھے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، وہ اس وجہ سے کہ خطرہ تھا، خشیت، خوف تھا اس بات کا کہ امت اس کو فرض نہ سمجھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے چلے گئے. تو اب یہ اس بات واضح ہو گئی کہ اب اس کا خوف نہیں ہے کہ یہ چیز فرض ہو جائے گی، یہ چیز فرض ہو جائے گی، اب اس بات کا خوف نہیں رہا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کر دیا کہ اب اس کا خوف نہیں ہے، اب جمع ہو جائیں گے اور ایک قاری کے پیچھے نماز ادا کریں گے. تو اس میں مسئلہ اور وہ خوف اور وہ خطرہ بھی باقی نہیں رہا. اب اس کے بعد تیسرا ہماری گفتگو کا آخری پہلو جس پر ہم اختتام کریں گے وہ ہے نماز تراویح کے فضائل، کہ نماز تراویح پڑھنے پر کیا کیا فضیلتیں
حاصل ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وذکر النووی ان المراد بقیام رمضان صلاۃ التراویح، رمضان المبارک میں قیام کرنا وہ نماز تراویح ہی مراد ہے۔ تو جو جہاں کہیں بھی قیام رمضان کی فضیلت آئی ہے وہ اصلاً نماز تراویح کی فضیلت ہے، کہ قیام رمضان سے مراد کیا ہے؟ وہ نماز تراویح ہے۔ تو نماز تراویح یعنی رات کے اندر قیام کرنا، مطلب کیا رات کے اندر نماز پڑھنا، اور رات کے اندر نماز تراویح کی پڑھی جاتی ہے۔ تو جہاں جہاں بھی فضیلتیں آئی ہیں ہم اس میں سے چند کا تذکرہ انشاءاللہ آج اپنی گفتگو میں کر دیتے ہیں۔ پہلی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا وہ یہ فرمایا کرتے تھے من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، احتساب کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ مجھے اس کا آخرت میں اجر ملے گا، اس کے ساتھ جو کوئی رمضان کی رات میں قیام کرے گا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، صغیرہ گناہ۔ کتنی بڑی فضیلت رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرنا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالی پچھلے گناہ بخش دیتے ہیں، پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ رمضان المبارک کے اندر تراویح کی نماز کو ادا کرنا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ من قام لیلۃ القدر، جو کوئی قیام کرے لیلۃ القدر کے اندر ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ بھی اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے کہ اس کا اللہ سبحانہ و تعالی اجر عطا فرمائیں گے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ دیکھیے بندہ مومن کے پاس سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ اس کے نامہ اعمال میں اس کے گناہ ہے نا۔ کسی طرح سے یعنی انسان اس دنیا کے اندر ہو تو انسان پر قرض ہو تو انسان پریشان ہوتا ہے، نہیں قرض اتارنا ہے، بوجھ ہے میرے اوپر جو اتارنا ہے مجھے۔ اسی طرح بندہ مومن کے لیے بندہ مومن کے اور اس کی جنت میں رکاوٹ کی بات کیا ہے؟ یعنی بندہ مومن جنت میں جانا چاہتا ہے اور جنت میں جانے کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ وہ اس کے گناہ ہیں۔ اعمال نامے کا وزن ہوگا، اگر گناہ زیادہ ہوئے تو جنت میں داخلے سے رک جانا ہے نا۔ تو وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ نماز تراویح، یہ رات کا قیام کرنا، رمضان المبارک کے اندر قیام کرنا۔ تو بندہ مومن کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اس رات کے قیام کے ذریعے سے ممکن ہے۔ تو بندہ مومن یہ چاہے گا میرا یہ وزن، یہ بوجھ ختم ہو جائے تاکہ میں جنت میں جا سکوں، تاکہ میں جہنم سے بچ سکوں۔ بندہ مومن کی متع یہی ہے، جس چیز سے بندہ مومن کو پریشان ہونا چاہیے وہ اپنے گناہ ہیں، کہ گناہوں پر پریشانی ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے میرے فلاں 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 گناہ کیے میں نے جو میرے اور جنت میں رکاوٹ بن جائیں گے، جو مجھے جہنم میں لے جانے کا خدا نخواستہ ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اس پر سب سے زیادہ پشیمانی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ انسان کو پشیمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت کہ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجل من القضاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا، فقال له یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان شہدت لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصمت الشہر وقمت رمضان فأتیت الزکاة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء۔ فرمایا کہ ایک آدمی نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر میں گواہی دوں وَإِن شَهِدْتُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اگر آپ دیکھیں کہ میں گواہی دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وَصَلَّيْتُ صَلَوَاتِ الْخَمْسِ، اور میں 5 نمازیں ادا کروں روزانہ جو فرض ہیں، وَصُمْتُ الشَّهْرَ، اور 1 مہینے کا روزہ رکھوں رمضان کا، وَقُمْتُ رمضان، اور رمضان کی راتوں میں قیام کروں، یعنی رمضان کی راتوں کو قیام کروں، عبادت ادا کروں، وَأَتِيتُ الزَّكَاةَ، اور میں زکوٰۃ ادا کروں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب دیا، یعنی ایک آدمی آیا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کو آخری نبی مانتا ہوں اور 5 نمازیں ادا کرتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور رمضان میں رات میں قیام بھی کرتا ہوں اور رکعات بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی ھذا، جو کوئی اس کیفیت پہ مر جائے، یعنی اس کیفیت پر یہ اعمال کرنے والا ہو، اللہ پر ایمان لانے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آخری رسول مانتا ہو، 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہو، رمضان کے روزے ادا کرتا ہو، رمضان کی راتوں میں قیام بھی کرتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو، جو کوئی اس کیفیت میں مرے گا کان من الصدیقین والشہداء،
تو اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ اس کا انجام ہوگا. اتنی بڑی فضیلت. اس میں کئی عبادات ہیں مگر ایک عبادت اس میں کیا ہے؟ وَقُمْتُ رمضان، رمضان کے راتوں کا قیام کرنا. رمضان کے راتوں کا قیام کرنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. اسی طرح رمضان کے راتوں کے قیام کے اندر، تراویح کے اندر عام طور سے انسان کیا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ساری قرآن پڑھنے کی فضیلتیں یہاں پر جمع ہو جائیں گی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور فرمایا کہ الف الگ لفظ ہے، لام الگ حرف ہے اور لامیم حرف الگ حرف ہے، یعنی یہ 3 علیحدہ علیحدہ حرف ہیں، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی. تو رمضان المبارک کے رات کے قیام کے اندر قرآن پڑھے گا اور قرآن پڑھنے کی تمام فضیلتیں یہاں جمع ہو جائیں گی. ایک اور روایت بہقی شریف کی مسند احمد میں بھی آئی ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا بندے کے لیے اللہ کے سامنے قیامت کے دن. یقول الصیام، روزہ کہے گا اللہ کے سامنے اے ربی، اے رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی، میں نے اسے روکے رکھا دن کے اندر کھانے پینے سے اور خواہشات پورے کرنے سے، فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لیجئے. سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا کون؟ روزہ کہ دن کے اندر کھانے پینے سے روکے رکھا. فیقول القرآن، اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اس کو میں نے رات میں سونے سے روکے رکھا. تو ایسی تراویح انسان ادا کرے، ایسے رات کا قیام کرے، تہجد ہو، تراویح ہو اور ویسے تلاوت ہو کہ رات میں سونے سے روکے رکھا، کہ نیند کچھ کم ہو انسان کی. تو فشفعنی فیہ فیشفعان، تو وہ بھی سفارش کرے گا قرآن بھی کہ رات میں یہ مجھے پڑھتا رہا، اس کی نیند کم ہو گئی، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے. فیشفعان، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. تو یہ قرآن پڑھنا، قرآن کی ساری فضیلتیں بھی یہاں جمع ہو گئیں. اسی طرح صحابہ کرام کی تراویح کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ بہت طویل تراویح پڑھا کرتے تھے، بہت طویل تراویح پڑھا کرتے تھے. قرآن مجید سے محبت تھی، اللہ سے محبت تھی، اللہ کے لیے راتیں صرف کرتے تھے. اللہ کے لیے انسان کو محبت ہو جائے تو رات گزارنا کوئی مشکل ہے کیا؟ انسان کو کھیل کود سے محبت ہوتی ہے اور رمضان کی راتیں کھیل کود میں صرف ہو جاتی ہیں. کیوں صرف ہو رہی ہیں؟ محبت ہے نا اس کام سے. کھیل کود سے محبت ہے تو نائٹ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، نائٹ میچز ہو رہے ہیں اور فلاں فلاں فلاں، پوری رات تباہ ہو گئی، عبادت ہی نہیں کی، اللہ کو راضی نہیں کیا. جس کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے وہ پوری رات شاپنگ کرنے میں گزار دیتا ہے، اسے تھکن بھی نہیں ہوتی، خوش ہوتا ہے، انجوائے کرتا ہے. تو ایک بندہ مومن کو جس کو اللہ سے محبت ہے، اس کی راتیں تو پوری رات اللہ کے ساتھ گزر جانی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزر جانی چاہیے، اور اس پہ تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے، اس پر غم بھی نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کی تراویح کی کیفیت دیکھیے، یہیں پر ہم انشاءاللہ بات مکمل کریں گے. پہلی 3 روایات ہیں موطئ امام مالک کی. پہلی روایت عن السائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقت کان القاری یقرأ بالمیاتین، تراویح کی نماز میں ہر رکعت میں امام جو تھا وہ 200 بالمیاتین 200 آیتیں پڑھا کرتا تھا. وہ 200 آیتیں پڑھا کرتا تھا، یعنی 100 آیتیں پڑھا کرتا تھا ہر رکعت میں. حتی کننا نعتمد علی العصی، یہاں تک کہ ہمیں سہارا لینا پڑتا تھا کسی لاٹھی کا، یعنی کھڑے تھک جاتے تھے اور لاٹھی کا سہارا لینا پڑتا تھا. اتنی بڑی نماز تراویح ہوتی تھی. کیوں؟ من طول القیام، لمبے قیام کی وجہ سے. وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، اور ہم واپس لوٹتے تھے فجر کے قریب واپس لوٹا کرتے تھے تراویح سے، اتنی لمبی تراویح پڑھا کرتے تھے. دوسری روایت ان عبداللہ ابن ابی بکر قال سمعت ابی یقول، حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ فرماتے ہیں قال سمعت ابی، میں نے سنا اپنے والد سے، یقول، وہ یہ کہا کرتے تھے کننا ننصرف فی رمضان، ہم جب واپس لوٹا کرتے تھے رمضان کے اندر، فنستعجل الخدم، ہم خادم کو کہتے تھے کہ جلدی کھانا لگاؤ بالطعام، سحری لگانے کے حوالے سے، مخافت الفجر، کس خوف سے؟ کہیں فجر نہ ہو جائے، سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے. اتنی لمبی تراویح ادا کی کہ واپس آئے تو یہ عالم آ گیا
کہ فجر کے وقت کی ابتدا نہ ہو جائے. اسی طرح آخری روایت ان داؤد ابن حسین انہ سمع الاعرج یقول کان القاری یقرأ سورۃ البقرہ فی 8 رکعات، کہ قاری جو ہے وہ 8 رکعتوں کے اندر سورۃ البقرہ پوری پڑھا دیا کرتے تھے. فإذا قام بها فی 12 رکعۃ، اگر قاری 12 رکعتوں میں سورۃ البقرہ پڑھاتے، رأى الناس انہ قد خفف، تو لوگ یہ سمجھتے کہ انہوں نے ہلکی نماز پڑھائی، یعنی پوری سورۃ البقرہ جو 2 پارے سے زیادہ پر مشتمل ہے 8 رکعتوں میں مکمل کرا دیتے، اور اگر جو 2 پارے اندازن ہیں وہ 12 رکعتوں میں مکمل کراتے تو لوگ سمجھتے کہ انہوں نے ہلکی نماز پڑھائی ہے، ہلکی تراویح پڑھائی ہے. یہ معاملہ تھا صحابہ کرام کی تراویح کا. تراویح، قرآن، رمضان کی راتوں کی عبادت، ان سب کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آخری بات جس پر بات مکمل کرتے ہیں وہ یہ کہ سحری کے لیے تو ہم سب اٹھتے ہیں نا، تراویح بھی الحمدللہ ہم سب ادا کرتے ہیں، کرنی چاہیے، نہیں ادا کرتے تو سحری کے لیے بھی ہم سب اٹھتے ہیں. 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں، کم سے کم وضو کریں، 2 رکعت تہجد ادا کر لیں. سحری کا اختتامی وقت تہجد کی نماز کا اختتامی وقت ہے. سحری کر رہے ہو 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں، زیادہ پہلے اٹھ جائیں اچھی بات ہے، 15 منٹ پہلے اٹھیں، 20 منٹ پہلے اٹھیں، پوری 8 رکعت تہجد ادا کریں، اچھی بات ہے. نہیں تو کم سے کم 2 رکعت تہجد ادا کریں. پورے رمضان یہ عادت رہے گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی یہ رات کی عبادت، یہ تہجد کی عبادت اور اللہ سے راتوں میں لو لگانے کا معاملہ جاری رہے گا. یہیں تک رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو تمام فضائل سنے گئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام نیک اعمال پر اور ان فضائل کو حاصل کرنے میں ہمارا حصہ عطا فرمائے، اور رات کی عبادت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.